प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है कि हदीस पाक का मजमून है कि बेशक बरोज़े क़यामत तुम में से मेरे सबसे ज़्यादा नज़दीक वो होगा जिसने दुनिया में मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़े होंगे। यानी जितना हम ज्यादा दुरूद पाक पढ़ते हैं दुनिया की जो बरकतें नेमतें वो मिलती हैं, साथ साथ कयामत के दिन इंशाअल्लाह प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कुर्ब भी नसीब होगा। और दुरूद पाक के अगर बहुत सारे फजाइल को मैं कंपाइल करके एक छोटा सा यूं समझिए कि उसका इत्र या गुलदस्ता पेश करूं, तो अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि आप ये गौर कीजिए, कभी अकेले में बैठ के गौर कीजिएगा कि बीइंग अ मुस्लिम, एक मुसलमान होने की हैसियत से आपकी जिंदगी में क्या डिजायर्स हैं, क्या तमन्नाएं हैं, और आप मरते वक्त क्या चाहते हैं, और फिर कब्र में क्या ख्वाहिश है, और कयामत के दिन आप क्या चाहते हैं। कभी उसको ऑन पेपर करें कि यार मैं जिंदगी में क्या ऐसी चीजें हैं जो मुझे मिल जाएं, मौत कैसी मिले, कब्र में मेरे साथ क्या मामला हो, और महशर के दिन मैं कैसे सरवाइव करूं। इन तमाम चीजों को जहन में रखिए। और अब मैं आपको बहुत सारी हदीसों का एक यूं समझे खुलासा पेश करता हूं। अगर आप दुनिया में चाहते हैं कि अगर आपकी रोजी में बरकत हो तो दुरूद पाक पढ़िए। आप चाहते हैं आपकी सेहत बेहतर हो जाए, आप दुरूद पाक पढ़िए। आप चाहते हैं आप परेशानियों से बचे रहें, आप दुरूद पाक पढ़िए। आप चाहते हैं आपकी इज्जतें बढ़ जाएं, आप दुरूद पाक पढ़िए। आप चाहते हैं कि जिल्लत और रुसवाई से बचे रहें, आप दुरूद पाक पढ़िए। आप चाहते हैं कि मरते वक्त कलमा पाक नसीब हो, नबी पाक की जियारत नसीब हो, आप दुरूद पाक पढ़िए। आप चाहते हैं आपकी कब्र रोशन हो जाए, आप दुरूद पाक पढ़िए। आप कयामत के दिन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के करीब होना चाहते हैं, आका के लिवाउल हम्द तले उठना चाहते हैं, दुरूद पाक पढ़िए। आका के पीछे पीछे जन्नत में जाना चाहते हैं तो दुरूद पाक पढ़िए। आप मदीने जाना चाहते हैं तो दुरूद पाक पढ़िए। प्यारे आका का दीदार करना चाहते हैं तो भी दुरूद पाक पढ़िए। ये वो तमाम बातें हैं जो माशाल्लाह यहाँ किताबों का मुताला रखते हैं, वो जानते हैं कि तकरीबन हर जुमले के पीछे कोई ना कोई हदीस पाक या रिवायत मौजूद है जिसमें ये सारे रिवॉर्ड्स, ये सारे इनामात नबी पाक ने दुरूद पाक के फजाइल में बयान किए हुए हैं। एक वजीफा और वॉट एवर आई नीड इन माई लाइफ और इन हेयर आफ्टर, जो कुछ मुझे दुनिया में चाहिए और जो मुझे आखिरत में चाहिए, और क्या चाहिए कि मेरी रोजी में बरकत रहे, मैं बीमारियों से बचा रहूं, मैं परेशानियों से बचा रहूं, अल्लाह की रहमत का मुझ पर साया रहे, और ईमान वाली मौत मिले, आका के साथ जन्नत में दाखिला मिले, बार बार मदीने जाता रहूं, और काश नबी पाक का दीदार मिल जाए। मुसलमान को इसके अलावा और क्या चाहिए? और वो तमाम चीजें कवर अप करता है सिंगल वजीफा, बेहतरीन वजीफा। और शायर जब भी कहते हैं ना कि हर दर्द की दवा है सल्ले अला मुहम्मद, हर दर्द की दवा है सल्ले अला मुहम्मद, तावीज हर बला है सल्ले अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो प्लीज हमें अपने टाइम टेबल को ऐसे मॉडिफाई करना है कि हमारी पूरे दिन की रूटीन में दुरूद पाक शामिल हो जाए। हमारे पास बहुत सारी चीजों के लिए टाइम होता है, मगर दिन गुजर जाता है पूरा, हमारे पास दुरूद टाइम नहीं होता, तिलावत टाइम हम नहीं निकाल पाते। बाज औकात बदनसीब कुछ ऐसे होते जो नमाज के लिए भी वक्त नहीं निकालते। तो ऐसा ना कर, जिक्र दुरूद हमारी जिंदगी का लाजमी हिस्सा होना चाहिए। यानी कारोबार करने वाले लोग यहाँ मौजूद हैं, मेरे हिसाब से सबसे आसान नेकी अगर कोई कमाने का तरीका है ना, सबसे आसान नेकी, तो वो हम विदाउट एनी बिग एफर्ट हम अपनी जबान के जरिए कमा सकते हैं। जरा मिलके कहिए सुभान अल्लाह, अब कहिए अल्हम्दुलिल्लाह, अब कहिए अल्लाहु अकबर। विद इन फ्यू सेकेंड्स, मेरा ख्याल 30 सेकेंड्स भी नहीं लगे, हमने ये तीनों जुमले कह दिए। बैठे भी हैं, ना हमने कोई हाथ उठाया, ना कोई हमने एफर्ट की, लेकिन आपको अंदाजा है आपने क्या कमा लिया।
میرے نبی کے سچے وعدے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جو ایک بار سبحان اللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے، ایک بار الحمدللہ کہے جنت میں درخت لگ جاتا ہے، ایک بار اللہ اکبر کہے جنت میں درخت لگ جاتا ہے۔ ہم سارے مل کر اپنی ساری ویلتھ ملا لینا، از دیر ہیو اینی بڈی پاور ٹو بائی اے ٹری ان ہیون؟ ہم میں سے کوئی ہے جس کے پاس یہ طاقت ہے کہ جنت میں درخت خرید سکتا ہو؟ وہاں تو پہلے انٹری ہوگی، اس کے بعد پتہ چلے گا کہ جا بھی سکتے ہیں کہ نہیں۔ مگر ادھر ہی بیٹھے بیٹھے بغیر کسی کوشش کے، بغیر کسی، یعنی اس کا اگر سینس سے سوچے نا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرے رب کی رحمت یہ چاہتی ہے کہ ہم جنت کے خزانے لوٹیں، ہم اللہ کی رحمتیں لوٹتے رہیں اور بڑی آسانی سے لوٹتے رہیں۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم اس کے لیے بھی ٹائم نہیں نکالتے۔ بالکل اسی طرح درود پاک، اگر آپ درود پاک کے فضائل پڑھیں نا، اور انسان واقعی ایک بار بیٹھ کے ریئلائز کر لے کیا چیز ہے درود پاک، تو وہ شاید گفتگو کرنا کم کر دے اور اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں زندگی گزارنا شروع کر دے۔ لیکن گھنٹوں ہمارا موبائل فون ہم سے لے جاتا ہے، سوشل میڈیا کی ایکٹیویٹیز، ہم فارغ بیٹھے ہوتے ہیں، فضول بیٹھے ہوتے ہیں بس، لیکن درود نہیں پڑھتے، ذکر نہیں کرتے۔ ہمارے اسلاف جو تھے نا، ہمارے بزرگان دین، وہ اتنا ذکر و درود کرتے تھے، اتنا اللہ کا نام لیتے تھے۔ ایک بار حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک باربر شاپ پہ گئے، مونچھیں کٹوانے، خط بنوانے، بال بنانے۔ تو اس نے بال بناتے بناتے جب آپ کی مونچھوں کے پاس پہنچا نا، کہتا حضور تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائیں کہ مجھے اب آپ کی مونچھیں تراشنی ہیں۔ آپ کے ہونٹ ہل رہے تھے، آپ اللہ کا ذکر کر رہے تھے، یعنی ایچ اینڈ ایوری ٹائم وہ ذکر کرتے، تو اس وقت تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائیں، کٹ لگ سکتا ہے، آپ کے ہونٹ کو زخمی نہ ہو جائیں۔ آپ فرماتے ہیں میرے ہونٹ کٹتے ہیں تو کٹ جائے، میں اللہ کا ذکر نہیں چھوڑ سکتا۔ اچھا، ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، آپ جدھر سے گزرتے تھے نا، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے گزرتے تھے۔ تو ایک بار آپ ایک اسٹریٹ سے، ایک روڈ سے گزرے، دوبارہ واپس آئے، دوبارہ گزرے، تو کسی نے کہا ابھی تو گزر کے گئے تو پھر دوبارہ کیوں آئے؟ فرمایا میری خواہش یہ ہے کہ میں جہاں سے بھی گزروں نا، اس جگہ کو، اس مقام کو اللہ کے ذکر کا گواہ کر لوں۔ میں اس گلی سے گزرا، ذکر کرنا بھول گیا تھا، میں اس لیے واپس آیا ہوں کہ یہ زمین کا حصہ بھی میری نیکیوں کا گواہ ہو جائے، میرے ذکر کا گواہ ہو جائے۔ اچھا، اس کو اب تھوڑا سا کاروباری وے میں سمجھتے ہیں۔ کاروبار میں جس طرح ہوتا ہے نا کہ یار جہاں پیسے زیادہ، جہاں ارننگ زیادہ، جس آئٹم میں نفع زیادہ، ہم اس میں کرتے ہیں۔ شرن جائز ہے، ظاہر کاروبار کرنے بیٹھے تو اپنی ارننگ کا تو سوچیں گے نا۔ تو اگر میں ایک چوٹ کرنے کے لیے، اگر یہ 1 مہینے کے لیے اناؤنسمنٹ کر دیا جائے کہ جو ایک بار درود پاک پڑے گا اس کو 1000 روپے ملیں گے، بتائیں پھر کیا ہوگا؟ ایک بار سبحان اللہ پڑھے اس کو 1000 روپے ملیں گے۔ بندہ کہ پھر کام کاج پہ جانے کی ضرورت کیا ہے، تسبیح لو بیٹھ جاؤ، ایک دن میں لاکھوں کروڑوں روپے کما لیں گے۔ ذرا سوچیں، دنیا کی نعمت کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے ان نعمتوں اور ان برکتوں اور ان انعامات کے سامنے، جو اخروی انعامات ہیں۔ تو ہمیں شیطان بازو کا ڈی ٹریک کر دیتا ہے، ہم بھول جاتے ہیں ہم نے اپنے لائف میں اللہ۔ اچھا، پھر اس کی جو بینیفٹس ہیئر آفٹر کی صرف نہیں ہے، یو فیل فریش۔ اگر آپ کی زبان ذکر و درود کرتی ہے نا، آپ کا ٹینشن ریلیز ہوتا ہے، آپ اپنی بیماریوں کو دور کر رہے ہوتے ہیں۔ کیونکہ ایک اور حدیث پاک ہے، جو بندہ ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اس پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اب 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 10 درجے بلند ہو جاتے ہیں۔ اتنا کلیمٹیز کا ٹائم ہے، پرابلم کا ٹائم ہے، وائرسز چل رہے ہیں۔ اب جو بندہ صبح سے شام درود پاک پڑھ رہا ہے اس پر رحمت برس رہی ہے، تو کون سا وائرس، کون سی بیماری، کون سا پرابلم اس کے پاس آئے گا؟ یعنی ہمیں اپنی پروٹیکشن کے لیے کتنے وظائف نبی پاک نے خود عطا فرمائے، مگر nobody have time to recite those جو supplications ہیں، جو دعائیں ہیں، جو اذکار ہیں۔ اچھا، اب اسی چیز کو، ان دعاؤں کو، ان اذکار کو، ان وظائف کو سامنے رکھیں اور پھر نبی پاک کی زندگی کو دیکھیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے آقا تو خود رحمت کا دریا ہیں، مگر آپ خود کتنا ذکر کیا کرتے۔ ایکچولی قرآن از دا میسج آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ فار آل آف اس۔ وہ تو اللہ کا پیغام ہے مسلمانوں کے نام، مگر اس پیغام کو ہم پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے ہمارے پاس۔ شیر خدا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے قرآن کی اہمیت سمجھیں۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ جب میرا جی چاہتا ہے نا اللہ مجھ سے بات کرے، ٹرائی ٹو فیل دا ورڈز، یہ ذرا الفاظ کی چاشنی لینے کی کوشش کرو۔ جب میرا جی چاہتا ہے اللہ مجھ سے بات کرے، مثال دیتا ہوں،
جس بندے سے آپ کو بڑی محبت ہو یا آپ جس کو بہت انسپائر کرتے ہو, کوئی بہت بڑی شخصیت ہو, آپ کو اس کی کال آ جائے, یار مجھے فلاں کی کال آئی تھی, ہاں اس کی وہ ورلڈ فیمس, ہاں اس نے مجھے کال کی اور 2 منٹ بات کی مجھ سے, 1 منٹ بات کی, اور اس نے مجھے وائس میسج بھیجا ہے, جس کو آپ بہت زیادہ لائک کرتے ہو, بہت دل میں ریسپیکٹ ہو, اس کی کال آ جائے یا وہ آپ سے بات کر لے, یو فیل آنر. مولا علی کا جملہ سنو, کہتے جب میرا جی چاہتا ہے اللہ مجھ سے بات کرے, میں قرآن پڑھنے لگ جاتا ہوں. قرآن کیا ہے, کس کا کلام ہے؟ کلام اللہ. ہی اسپیک ڈائریکٹلی ود یو. اللہ کلام کر رہا ہے جب آپ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور مولا علی فرماتے ہیں جب میرا جی چاہتا ہے میں اللہ سے بات کروں, میں دعا کرنے لگ جاتا ہوں. دعا کیا ہے, کس سے بات ہے؟ اللہ سے آپ بات کر رہے ہیں, وداؤٹ اینی اپوائنٹمنٹ, وداؤٹ اینی سیکرٹری. جتنی بات کرنی ہے, نو ٹائم لمٹ, واٹ ایور یو وانٹ ٹو ٹاک ود یور اللہ, جو بات کرنی ہے کرو نا. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی بیچ میں نہیں آئے گا. آپ ہے اور رب ہے, آپ کا مالک ہے, آپ کا خالق ہے. دل کی بات کریں اس سے جو کرنی ہے. ہمارا پرابلم ہی یہی ہے, نہ ہم اللہ کی بات سن رہے ہیں, نہ اپنی بات اللہ سے کر رہے ہیں, نہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں, نہ دعا کر رہے ہیں, اور کہتے مسئلے حل نہیں ہو رہے, کہتے سکون نہیں ہے, کہتے پرابلم سالو نہیں ہو رہی ہے, ٹینشن بہت ہے. مجھے بتاؤ نا, حل المشکلات کون ہے؟ اللہ ہی ہے نا. ساری مشکلیں حل کرنے والا وہی, رزق دینے والا وہی, رحمت برسانے والا وہی. اسی سے دور ہو گئے اور پھر کہتے ہیں کہ مسئلے حل نہیں ہو رہے. حالانکہ نہ اللہ کا کلام سننے میں کوئی پرابلم, کسی سے ٹائم لینا یا کوئی پیسے خرچ کرنے ہیں, نہ اللہ سے بات کرنے میں کوئی پرابلم. دونوں چیزیں ہمارے ہاتھ میں فری آف چارج ہے. ہمارے پاس ہی ٹائم نہیں ہے اللہ سے بات کرنے کے لیے, ہمارے پاس ہی ٹائم نہیں ہے رب کا کلام سننے کے لیے. اور بلیو کریں, جس دن آپ قرآن کے دوست بن گئے نا, قرآن دوستی نبھاتا ہے. قرآن کا جب نور دل میں آ گیا نا, یو لو اٹ, آپ کی لائف ہی چینج ہو جانی ہے. کیونکہ جب آپ قرآن سے انڈرسٹینڈنگ لے رہے ہوتے ہیں, حدیث پاک کو سنیے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں ہے. اب چیک یور ہارٹس, ہمارے دل میں کتنا قرآن ہے, ہم کتنا قرآن پڑھتے ہیں, دل میں کتنا قرآن سیف رکھا ہے. اچھا پھر اس میسج کو سمجھو, اللہ کا پیغام ہے قرآن, ٹھیک ہے, ویسے تو سارا ہی قرآن ہمیں پڑھنا چاہیے, لیکن اپروکس 89 ٹائمز قرآن میں اللہ نے ڈائریکٹلی مجھ سے اور آپ سے بات کی ہے. یا ایھا الذین آمنو کہہ کر, اے ایمان والو, اے ایمان والو کہہ کر 89 کے قریب یہ آیتیں ہیں. ایمان والے کون ہیں؟ ہم ہیں نا. ہمارا دعویٰ ہے الحمدللہ, اللہ ہمیں ایمان والی زندگی دے اور ایمان والی موت عطا فرمائے. جب ہم ایمان والے ہیں اور اللہ نے مجھے کہا ہے اے ایمان والو, کیا ہم نے وہ 89 مقامات پڑھ لیے؟ ہم نے شاید وہ بھی نہیں پڑھے. اور میں آپ سے سوال کرتا ہوں, قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جب حاضری ہوگی اور یہ پوچھا گیا کہ بتاؤ قرآن تمہارے لیے تھا, تم نے پڑھا کہ نہیں, ہم یہ جواب دے سکیں گے مولا بہت بیزی لائف تھی, بزنس میں بیزی تھا, فیملی میں بیزی تھا, اس لیے قرآن نہیں پڑھ سکا. آپ کا اور میرا پیغام ہماری فیملی نہ سنے نا, ہمارا ملازم نہ سنے, ہم اپنے آفس اسٹاف کو میسج دے دیں کہ بیٹا صبح یہ کام کر لینا, دیکھو بہت ضروری ہے, اور کل ہم اس سے ملے تو کہ صاحب ٹائم ہی نہیں ملا آپ کا پیغام سننے کو, تو شاید کل ہی نوکری سے فارغ ہو جائے گا. اتنا امپورٹنٹ پیغام تمہیں مس کیسے کر دیا؟ تمہیں تو صبح اٹھتے ہی پہلے میرا پیغام سننا چاہیے. تمہیں نوکری پہ کس لیے رکھا ہے؟ آپ کا مینیجر, آپ کا سیکرٹری, آپ کا جو بھی نیکسٹ ہوتا ہے بندہ, اس کو کام دے کے سکون میں آ جاتا ہے کہ میں نے اس کو میسجز دے دیے ہیں, اب اس کا کام ہے سننا. You have to listen. بالکل اسی طرح آپ اپنی فیملی کو میسج کرتے ہیں میں شام کو آ رہا ہوں, کپڑے ریڈی رکھنا, کھانا یہ والا ریڈی رکھنا, 2 مہمان آ رہے ہیں. دین یو ڈونٹ ریئلائز کہ وہ سنیں گے کہ نہیں سنیں گے. دے ہیو ٹو لسن, کیونکہ وہ آپ کے انڈر میں, ان کو پتا ہے کہ میسج آیا تو وہ امپورٹنٹ ہے, سننا ہے, کیونکہ اس کے بعد عمل کرنا ہے. میرا پیغام فیملی نہ سنے برا لگتا ہے, امپلائی نہ سنے برا لگتا ہے, مجھے اللہ کا پیغام مل گیا, میں نے 40 سال سے نہیں سنا اور ساری زندگی نہ سنا, تو آنسر کیا دیں گے اللہ کی بارگاہ میں؟ پلیز میرے پیارے اسلامی بھائیو, یہ قرآن سے دوری یہ بربادی ہے. اور ایٹ لیسٹ وہ 89 آیات تو پڑھنی چاہیے تھی نا, کہ اے ایمان والو کہہ کر اللہ نے مجھ سے اور آپ سے بات کی ہے. اور پھر قرآن, سبحان اللہ, جب آپ انڈرسٹینڈ کرنے لگ جائیں گے نا تو قرآن سے اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے. میں آج آپ کو صرف 2 سورتیں قرآن کی سناؤں گا,
शॉर्ट एंड स्वीट। मैं मशवरा दूंगा, वैसे तो पूरा कुरान पढ़ें, तर्जमे से पढ़ें, तफसीर से पढ़ें। अगर स्टार्ट करना है ना तो 30th पारे को पहले पढ़ें। जो आखिरी पारे में अल्लाह करीम ने यूं नहीं समझे कि झंझोड़ा है मैं, और किस तरह कुरान समझाता है हमें इस दुनिया की हकीकत, आखिरत में क्या होना है हमारे साथ। 2 कुरान पाक की सूरतें, वेरी शॉर्ट, और उसका मैसेज सुनिएगा ताकि हमें अंदाजा हो। पहली कुरान पाक की जो हम सूरत की तिलावत सुनेंगे, अल्लाह करीम उसमें फरमाता है, और ये है कयामत के बारे में। अल्लाह अकबर। और इसमें क्या हमारे लिए मैसेज है, जब हम सुनते हैं तो फिर पता चलता है कि रब करीम हमसे क्या इरशाद फरमा रहा है। कुरान पाक की एक सूरत है, इसके बारे में नबी पाक अलैहिस्सलाम ने भी हमें गोया इनकरेज किया। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, तुम में से कोई ताकत रखता है कि रोजाना 1000 आयतों की तिलावत करे? सहाबाए किराम ने अर्ज की कि हुजूर, इसकी ताकत कौन रखता है कि डेली 1000 आयतें पढ़े? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुम रोजाना अल्हाकुमुत तकासुर पढ़ने की ताकत नहीं रखते? यानी इसका मतलब यह हुआ कि कोई सूरह तकासुर पढ़ ले तो उसको 1000 आयतें पढ़ने का सवाब मिलता है। यानी सिर्फ तिलावत का ही इतना सवाब है। अंडरस्टैंडिंग की बात तो और है। इतनी मेरा ख्याल शायद 1.5 मिनट नहीं लगेगी सूरह तकासुर पढ़ने में, 1000 आयतों का सवाब। प्यारे आका अलैहिस्सलाम एक और जगह फरमाते हैं, मैं तुम्हारे सामने अल्हाकुमुत तकासुर पढ़ने लगा हूं तो इसे सुनकर जो रो पड़ा उसके लिए जन्नत है। सहाबा के सामने नबी पाक ने लिसनिंग के बारे में भी तरबियत फरमाई, और कुरान को सुनना कैसे है, कुरान को सुन के कैफियत क्या होनी चाहिए, आका ये भी तरबियत फरमा रहे। फरमाते जो रो पड़ा उसके लिए जन्नत है। प्यारे आका ने उनके सामने सूरह तकासुर पढ़ी। बास सहाबाए किराम रो पड़े और बास को रोना नहीं आया। सहाबाए किराम ने फिर अर्ज की, हुजूर हमने तो बहुत कोशिश की, हमें रोना नहीं आया। नबी पाक ने फरमाया, मैं दोबारा पढ़ता हूं तुम्हारे सामने, अब जो रो पड़ा उसके लिए जन्नत है, और जिसे रोना ना आए तो वो रोने जैसी सूरत बना ले। यानी प्यारे आका ने गोया वो तरीका भी बताया कि जब कुरान में अल्लाह की वो आयतें जिसमें आखिरत की याद है, जिसमें हमारी जिंदगी को संवारने का जिक्र है, अजाब की बातें, तो वहां आपकी कैफियत क्या होनी चाहिए। हमें तो पता ही नहीं होता इमाम साहब क्या तिलावत कर रहे हैं। हम नमाज भी पढ़ रहे होते तो हमें पता नहीं होता इमाम साहब ने आज क्या तिलावत की है। बस ठीक है, हाथ बांध के खड़े, सुन लिया, बस ठीक है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग लेवल नहीं है। सुनिए, प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने उसके बाद तिलावत फरमाई, और कुछ सहाबा ने, मैंने जिस तरह बताया कि आंसू बहाए। अब ये आया, मैं पहले इसकी तिलावत कर देता हूं, फिर मैं इसका तर्जमा बताता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर कल्ला सौफ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ तअलमून कल्ला लौ तअलमून इल्मल यकीन लतरवुन्नल जहीम सुम्मा लतरवुन्नहा ऐनल यकीन सुम्मा लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम। मेरा ख्याल है मुझे 1.5-2 मिनट लगे। 1000 आयतों का सवाब है इसको तिलावत, सिर्फ तिलावत करने का। अब मैं इसकी तर्जमा तफसीर तो बाद में बताऊंगा, लेकिन इतनी सी देर में इतनी सारी नेकियां कमाई जा सकती हैं, काश हम ये समझने वाले बन जाए। अब जरा इसका हम थोड़ा सा तर्जमा सुनते हैं। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। ज्यादा माल जमा करने की तलब ने तुम्हें गाफिल कर दिया, यहां तक कि तुमने कब्रों का मुंह देखा। इंसान कोशिश करता रहा कि और डेवलपमेंट, और आगे बढ़ना है, और इसी पूरे चक्कर के दौरान हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, तुमने तो कब्रों का मुंह देख लिया, चले गए दुनिया से सब छोड़कर। यानी ये एक ही लाइन जो है ना, 2 आयतें, इससे समझे फलसफा ही बयान कर दिया ना कि तुम्हारी जिंदगी किस काम में गुजरी और तुम्हारी एंडिंग क्या है। तुमने जाना किधर है। 2 गज की कब्र है, उसमें सिर्फ लट्ठे का कफन है, कोई तिजोरी नहीं है कब्र में, कोई जेब नहीं है कफन में, खाली हाथ जाना है। और स्ट्रगल क्या है? अल्हाकुमुत तकासुर, बस और बढ़ जाए। 1 बंगला है, 2 कोठियां, 1 गाड़ी है, 2 गाड़ी, 1 फैक्ट्री है, 2 फैक्ट्री, हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। एंड ऑफ द डे तुम पहुंच गए अपनी कब्र के अंदर। अल्लाह अकबर। अब इसके बाद नबी पाक अलैहिस्सलाम की एक हदीस सुनिए। बंदा कहता है मेरा माल, मेरा माल,
آقا فرماتے اس کے لیے تو اس کے مال سے صرف 3 چیزیں ہیں جو اس نے کھا کر فنا کر دیا، کھا لیا اس نے، سیکنڈ اس نے پہن کر بوسیدہ کر دیا، اور نمبر 3 کسی کو دے کر اچھے کام میں خرچ کر کے آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیا۔ اس کے سوا تو جو ہے وہ جانے والا ہے، اور وہ ان لوگوں کے لیے چھوڑنے والا ہے، کیونکہ ہمارا تو مال نہیں بچے گا، جب ہم مر جائیں گے وہ تو پیچھے رہ جائے گا۔ میرا تو وہ جو میں نے کھا لیا، پہن لیا، یا آگے بھیج دیا، آگے ڈپازٹ کر دیا۔ لیکن ہم اس چیز کو بھول جاتے ہیں۔ اچھا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت ساری حدیثوں میں ہمیں بہت کچھ سمجھایا۔ ایک بار پیارے آقا نے حب جو مال اور عزت کی جو لالچ ہے نا، اس کو کس طرح بیان کیا۔ حب مال اور حب، یوں سمجھے کہ جا ہوتی ہے، لوگ عزت کریں، میری واہ واہ ہو جائے۔ آقا فرماتے ہیں کہ 2 بھوکے بھیڑیوں جو بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں، بکریوں کے ریوڑ میں اتنی تباہی نہیں مچاتے۔ ذرا سوچئے، ایک ریوڑ جا رہا ہو بکریوں کا اور 2 بھوکے بھیڑیے چھوڑ دیے جائیں، کیا حال کریں گے؟ فرمایا وہ اتنی تباہی نہیں بچاتے جتنا مال اور عزت کی لالچ انسان کے دین کو خراب کر دیتی ہے، چیڑ پھاڑ کے رکھ دیتی ہے۔ میرا نام ہو، میری واہ واہ ہو۔ ایک تو 2 ہی تو کریز ہیں لوگوں کو، پیسے بڑھ جائیں یا پھر نام ہو جائے، فیم۔ آج کل تو اس فیم کے چکر میں جو سوشل میڈیا پہ تماشا لگا ہوا ہے، اور لائکس بڑھ جائیں اور ویوز بڑھ جائیں، اس میں جو کرنا ہے بندہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ یہ نہیں سوچ رہا کہ تھوڑے لائکس تو بڑھ رہے ہیں، کہیں اللہ کی بارگاہ میں ان لائک تو نہیں ہو رہا ہوں۔ اور یہ وہ جو ویڈیوز اور جو فیم کے چکر میں کام ہو رہا ہے، وہ تو اتنا خراب ہے کہ وہ باقی رہنے والا ہے۔ ہم دنیا سے چلے جائیں گے، وہ ویڈیوز، وہ تمام چیزیں باقی رہیں گی۔ اگر غلط چیزیں چھوڑ کے چلا گیا تو جب تک وہ دیکھی جاتی رہیں گی، قبر میں مار پڑے گی۔ اللہ کرے ہمارے نوجوانوں کو عقل آئے کہ یہ چند ویوز اور چند لائک کے لیے جو تماشا لگایا ہوا ہے، یہ مارے جائیں گے۔ یہ کیسے اللہ کی بارگاہ میں جواب دیں گے؟ اگر کرنا ہی ہے سوشل میڈیا پر یا ویڈیوز کے ذریعے، تو کوئی ایسی نیکی چھوڑ کے جائے نا، کوئی ایسا پیغام دے کے جائیں جو لوگوں کے لیے ہمارے مرنے کے بعد بھی فائدہ دے اور ہمیں اس کا ثواب ملے، نہ کہ گناہ جاریہ۔ لیکن وہی بکریوں کا وہ حال نہیں کرتے، بھوکے بیڑیے، جو انسان کے ایمان کا یہ عزت کی لالچ کر دیتی ہے۔ اچھا، ایک اور جو نا انسان زندگی گزارتا ہے کہ نام ہو جائے نا، ٹیگ لگ جائے، نام کے ساتھ کوئی نہ کوئی چیئرمین، کوئی وزیر، تو کوئی ایم این اے، تو کوئی ایم پی اے، واٹ ایور، کسی طرح کی کوئی میرے نام کے ساتھ ٹیگ لگنا چاہیے کہ میں جناب یہ ہوں۔ میں اپنا تعارف تو کراؤں، صرف نام کیسے بتاؤں؟ کسی جگہ کا بڑا ہو جاؤں، چلو جناب کسی اسمبلی میں نہیں پہنچ سکا تو کم از کم اپنے محلے کا ہی بڑا ہو جاؤں۔ لوگوں کو ایک کریز ہوتا ہے۔ لیکن یہ تمام ٹیگز جتنے بھی ہیں، ریٹائرڈ ہو جائے یا جو بھی ساتھ لگا دیں، ایک تھوڑی دیر کے لیے میں کسی اور کی اگزامپل نہیں دیتا، میں اپنی اگزامپل دے دیتا ہوں تاکہ کسی کو برا نہ لگے۔ میرا نام عبدالحبیب اتاری ہے۔ دنیا میں کچھ لوگ مجھے بھی جانتے ہیں، لیکن جس دن میرا انتقال ہوگا نا، جس دن میری سانسیں بند ہو جائیں گی، اس دن میرے اپنے ہی دوست، میرے ہی چاہنے والے جو میرے نام کے ساتھ آگے پیچھے بہت کچھ لگاتے ہیں، وہ پتہ کیا کہیں گے؟ میت کدھر ہے؟ ارے میرا نام تو عبدالحبیب اتاری تھا، میرے نام کے ساتھ کچھ عہدہ بھی آپ لگاتے تھے، میرے بعد بھی نام کے آگے کچھ بولتے تھے، وہ کدھر گیا سب؟ آپ تو کہہ رہے ہیں میت کدھر ہے؟ جنازہ کتنے بجے ہے؟ میت کو غسل کب دیا جائے گا؟ ختم۔ ادھر میری سانسیں بند، ادھر میرا نام ہی چلا گیا۔ جس نام کو بنانے کے لیے کارڈ میں چھپواتا تھا، ٹیگز لگواتا تھا، تختیاں لگاتا تھا، ٹیبل پہ رکھتا تھا، تصویریں لگاتا تھا، ادھر میری سانسیں بند ہوئی۔ کوئی تو بتاؤ کہ میں کون تھا، میرا عہدہ کیا تھا؟ میت کب آئے گی؟ جنازہ کب ہوگا؟ اللہ اکبر۔ سوچو، جس نام کے چکر میں ساری زندگی گزاری، سانس بند ہوتی ہی وہ نام ختم ہو جائے گا۔ اور یہی میرے آقا فرما رہے ہیں، عزت کی جو لالچ ہے وہ برباد کر دیتی ہے دین کو۔ ہم بھول بیٹھے ہیں کہ ہم سب نے مرنا ہے۔ اور بالکل اسی طرح مال کی لالچ قرآن جھنجھوڑ رہا ہے۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ایگزامپلز ہوتی ہیں نا، میں آپ کو ایک اور، سبحان اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت خوبصورت واقعہ بیان کر کے اپنے صحابہ کو سمجھایا۔ مال، اولاد اور اعمال، 3 چیزیں تو ہے نا ہماری زندگی میں، یا تو ہمارے کام ہے، یا ہماری اولاد ہے، یا ہمارا مال ہے۔ انسان ان 3 چیزوں کے گرد ہی گھوم رہا ہوتا ہے۔ نبی پاک نے ان تینوں چیزوں کو کتنا خوبصورت ایکسپلین کیا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تم جانتے ہو کہ
तुम्हारी, तुम्हारे अहलो इयाल और तुम्हारे माल और आमाल की मिसाल कैसी है? सहाबा किराम ने अर्ज की कि अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। हदीस पाक का खुलासा है। तो इरशाद फरमाया, तुम्हारे अहलो इयाल, माल और आमाल की मिसाल उस शख्स की तरह है कि जिसके 3 भाई हों। अब जरा थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिएगा, एक बंदे का इंतकाल होने वाला है और उसके 3 भाई हैं। उसने एक भाई को बुलाया और कहा कि मेरा आखिरी वक्त है, अब बताओ तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो। तो एक भाई कहता है कि मैं तो फिलहाल तुम्हारी तीमारदारी करूंगा, तुम्हारी इलाज मालजे में तुम्हारी हाजतें पूरी करूंगा, और जब तुम्हारा इंतकाल हो जाएगा तो गुसल कफन देकर तुम्हें कफन पहनाऊंगा और साथ जाकर तुम्हारा जनाजा उठाऊंगा, कभी कंधा दूंगा, कभी और शख्स कंधा देंगे, तो उसके बाद मैं कब्र में छोड़ के आ जाऊंगा। तो नबी पाक ने फरमाया, बताओ ये भाई कैसा है? तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने, उन्होंने कहा कि हुजूर इसमें तो कोई भलाई नहीं है, कब्र में छोड़ के आ जाएगा। फरमाया, ये तुम्हारे अहलो याल हैं, कुछ ख्याल रखेंगे, जनाजा पढ़ेंगे, कांधा देंगे, कब्र में छोड़ के आ जाएंगे। फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दूसरा भाई, उससे वो पूछेगा तुम मेरे लिए क्या करोगे? तो कहेगा, आप जब तक जिंदा है मैं आपके साथ हूं, मरने के बाद मैं रुखसत हो जाऊंगा। आका फरमाते, बताओ भैया भाई कैसा है? कहा हुजूर ये तो किसी भी काम का नहीं। कहा तो ये तुम्हारा माल है, जैसे ही तुम मरोगे तुमसे जुदा हो जाएगा। तीसरे भाई को बंदा बुलाता, तुम मेरे लिए क्या करोगे? वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ जो है, घबराना नहीं, तुम्हारे साथ कब्र में भी आऊंगा, तुम्हें वहशत से भी बचाऊंगा। तो जब हिसाब किताब का दिन आएगा तो मैं तुम्हारे मीजान में जाकर बैठ जाऊंगा, तुम्हारे वजन का जो नेकियों का पलड़ा होगा ना भारी कर दूंगा। तो आका फरमाते, बताओ ये भाई कैसा है? कहा साहब हुजूर ये तो कमाल का भाई है कि कब्र में भी साथ आएगा, कब्र की वहशत भी दूर करेगा, मीजान अमल पर भी काम आएगा। नबी पाक ने फरमाया, ये तुम्हारे अमाल है। कितनी खूबसूरत एग्जाम्पल के साथ नबी पाक ने एक पूरा सिनेरियो बना के समझाया ना, कि मरते वक्त 3 भाई थे, तीनों से पूछा बताओ कौन कब तक साथ देगा? एक भाई कहता कब्र में भी आऊंगा, कयामत वाले दिन भी आऊंगा, उधर भी बचाऊंगा तुम्हें। आका ने फरमाया, ये तुम्हारे अमाल है। अब सोच लो कि आमाल की वैल्यू क्या है और अब आमाल को कितना बेहतर करने की जरूरत है। और यही तो कुरान कह रहा है, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। अब अगली आयत सुनिए, अल्लाह फरमाता, कल्ला सौफ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ तअलमून कल्ला लौ तअलमून इल्मल यकीन लतरवुन्नल जहीम। कुरान कहता है, हाँ आप जल्द जान जाओगे, क्योंकि कब्र में पहुंच गए ना, जल्द जान जाओगे। फिर यकीनन इन्फेसाइज। अच्छा, कुरान का एक बड़ा खूबसूरत उस्लूब समझिएगा। कुरान को जब किसी चीज को इन्फेसाइज करना होता है ना, समझाना होता है, अट्रैक्ट करना होता है, बात को जहनों में बिठाना होता है, रिपीट किया जाता है। अल कारिअतु मल कारिअ। अगेन, क्या तुमने जाना कारिअ क्या है? इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। अगेन कुरान खुद ही क्वेश्चन करता है बाज़ औक़ात कि तुमने क्या जाना, बिकॉज वो हमारी अट्रैक्शन लेता है कि ये बड़ी अहम बात हो रही है। फिर उसके बाद कुरान खुद ही डिफाइन करता है। वही कुरान को अंडरस्टैंड जब हम करेंगे तो बातें समझ आएंगी। तो फरमाया, कल्ला सौफ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ तअलम, यकीनन तुम जल्द जान जाओगे। क्या जान जाएंगे भाई? यानी हमें एक क्वेश्चन क्रिएट कर दिया, कुछ जानना है मरने के बाद, कब्र में जाने के बाद कुछ वाकई जानना पड़ेगा। अब आगे कुरान खुद ही डिफाइन कर रहा है कि क्या है, कल्ला लौ तअलमून इल्मल यकीन। कहता है कुरान, यकीनन अगर तुम यकीनी इल्म के साथ जानते तो माल से मोहब्बत ना रखते। लतरवुन्नल जहीम, बेशक तुम जरूर जहन्नम को देखोगे। फिर बेशक आगे कुरान दोबारा रिपीट कर रहा है, सुम्मा लतरवुन्नहा ऐनल यकीन, फिर बेशक तुम जरूर से यकीन की आंख से देखोगे। फिर फरमाता है, सुम्मा लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम। ये एक आयत जो है ना, ये बहुत कुछ बता रही है। कुरान फरमाता है, फिर बेशक जरूर उस दिन तुमसे नेमतों के मुतालिक पूछा जाएगा। नेमतें जो दी है ना अल्लाह ने, ये विदाउट क्वेश्चनेबल नहीं है। किसी को माल दिया, किसी को सेहत दी, किसी को इज्जत दी, किसी को करोड़ों से अच्छा बनाया। हम कहते हैं मेरे वालिद ने छोड़ा था, हैं, हमें तो बहुत मेहनत की तो पैसा बन गया, हमें तो भाई नाम मिल गया, बड़े खानदान में हम तो, अल्लाह ने सेहत बड़ी अच्छी दी है। ये सब अल्लाह ने दिया है।
ہم میں کوئی کمال نہیں ہے. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. اگر آج میں کروڑ سے اچھا ہوں تو یہ میرے رب کی مہربانی ہے. ہم سے زیادہ نیک لوگ پریشان ہیں, غریب ہیں بیچارے, بیماریوں میں, نمازی ہیں, تہجد گزار ہیں, اور ہم جیسے گناہگار کو رب نوازی جا رہا ہے. مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی دن نہیں آئے گا جب سوال ہوگا. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. اگر صحابہ کرام نے پوچھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ حضور یہ ہم سے کس نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا جو قرآن کہہ رہا ہے, صحابہ کرام نے اس آیت کی انٹرپریٹیشن لی نبی پاک سے کہ حضور اس آیت میں جو بیان ہوا کہ ہم سے پوچھا جائے گا, ہم سے کیا پوچھا جائے گا؟ ہمارے پاس تو دو ہی چیزیں ہیں, دو ہی سیاہ چیزیں, کھجور ہے اور پانی ہے. غریب تھے صحابہ, اب ہم سے کیا پوچھا جائے گا؟ نبی پاک فرماتے ہیں کہ ان قریب ایسا ہی ہوگا, یعنی تم سے بھی پوچھا جائے گا. ایک اور حدیث پاک میں پیارے آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے نعمت کے بارے میں سوال ہوگا. اس سے پوچھا جائے گا کیا ہم نے تمہیں جسمانی صحت نہ دی اور ٹھنڈے پانی سے سیراب نہ کیا؟ ٹھنڈے پانی کا بھی سوال ہوگا. اللہ نے نعمت دی, تم نے کیا کیا؟ ایک اور حدیث پاک سنیں, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت کے دن انسان کے قدم بھی نہ ہٹیں گے حتیٰ کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے. اچھا, دنیا میں ہم بھی اسٹوڈنٹ لائف سب نے گزاری ہے, ہم سب جو ہے وہ پیپر کیسا آئے گا, گیس پیپر ڈھونڈتے تھے, بڑی فکر ہوتی تھی یار جو یاد کیا وہی پیپر آ جائے, کسی طرح سوال پتہ چل جائے کون سے آئیں گے امتحان میں. یہ عجب پرچہ ہے جو پہلے ہی آؤٹ ہے, پہلے ہی پتہ ہے 5 سوال کون سے ہوں گے, تیاری کر کے آ جاؤ, سوال پہلے ہی پتہ ہے, لیکن فرمایا ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکو گے. اب کیا ہم پریپئر ہیں ان 5 سوالوں کے لیے؟ پہلا سوال پیارے آقا فرماتے ہیں اس کی عمر کے بارے میں کہ کس چیز میں عمر گزاری, زندگی کن کاموں میں گزاری. سیکنڈ, جوانی کس کام میں گزاری. اچھا, علماء نے بڑی ڈیبیٹ کی ہے کہ عمر کا سوال ہو گیا تو پھر جوانی کا الگ سے کیوں کیا. اٹ مینز جوانی زیادہ امپورٹنٹ ہے, کہ یہ جو پیریڈ ہے نا یہ گناہ کرنے کے لیے نہیں ہے, اور نارملی انسان اسی پیریڈ میں گناہوں کی طرف چلا جاتا ہے. حالانکہ جوانی کی جو توبہ ہے یہ اولیاء کا شیوا ہے. جوانی کی عبادت جو ہے یہ اللہ کو بڑی پسند ہے. دیکھیں اللہ نے اعضاء سلامت دیے ہیں, اور ہم شیطان کی باتوں میں آ جائیں, بزرگوں سے پوچھیں, کئی بزرگ آنسوؤں سے روتے کاش صحت اچھی ہوتی تو کھڑے ہو کے نماز پڑھتے, ہم روزے رکھتے, ہم اور تراویاں پڑھتے. بڑھاپے میں جا کر کئی عبادتیں کرنے کا جی چاہتا ہے, انسان نہیں کر سکتا, اور جوانی میں ہم کرتے نہیں ہیں کہ بڑھاپے میں کر لیں گے. اصل عبادت کا لطف اور عبادت کی جو جس کو کہتے ہیں روحانیت ہے وہ ہے جوانی میں, اور ہم جوانی دوسرے کاموں میں گزار رہے ہوتے ہیں. سوال ہوگا قیامت کے دن کہ جوانی کیسے گزاری. تیسرا, کہاں سے کمایا. چوتھا, کہاں خرچ کیا. پانچواں سوال ہوگا کہاں سے علم حاصل کیا اور اس پر کتنا عمل کیا. القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ. تم نے کیا جانا قارعہ کیا ہے؟ اس دن کیا ہوگا؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. قرآن کہتا ہے قیامت کے دن کیا ہوگا. فرمایا جب ایسا سینیریو, پہلے سینیریو بتایا کہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث, اس دن آدمی ایسا ہوگا, لوگ ایسے ہوں گے جیسے پھیلے ہوئے پتنگے. آپ نے دیکھا بارش ہوتی ہے تو پتنگے جو کبھی ادھر جا رہے ہوتے ہیں کہ دیر از نو ڈائمینشن, ادھر گر رہے ہوتے ہیں ادھر پڑ رہے ہوتے ہیں, کہ لوگ بھاگ رہے ہوں گے, خوف ہوگا کیونکہ زلزلہ آئے گا, دل دہل رہے ہوں گے. اور وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ, کہ یہ جو پہاڑ ہے نا یہ ایسے اڑ رہے ہوں گے جیسے دھنکی ہوئی اون اڑتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا رضائی بنانے والا جب ڈنڈا مارتا ہے تو اون کیسے اڑتی ہے, کئی روئی کے گالوں کی طرح پہاڑ اڑ رہے ہوں گے. ٹرائی ٹو امیجن کہ کیفیت کیا ہوگی. خدا نہ خواستہ تھوڑی دیر کے لیے زلزلے کے جھٹکے آ جاتے ہیں 6.5 7, لوگ گھروں سے باہر نکل آتے ہیں, حالانکہ گھر گرتے نہیں ہیں لیکن کئی دنوں تک نیند نہیں آتی. اس دن زلزلہ نہیں آئے گا, ایسا زلزلہ آئے گا, یہ ایسی کیفیت ہوگی کہ پہاڑ اڑ رہے ہوں گے. میں کہتا ہوں یہی بہت تھا ڈرانے کے لیے اور گھبرانے کے لیے ہے, مگر اس سینیریو میں قرآن کہتا حساب ہوگا. یعنی اس کیفیت میں کوسچنز ہوں گے, اعمال تولے جائیں گے, بندہ اس وقت کیسے جواب دے گا. اور اس میں کیا ہوگا؟ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُ, جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا, فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, وہ
بڑے چین میں ہوگا، من مانتے چین میں ہوگا. اور آگے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُ، کسی کا نیکیوں کا پلڑا کم ہو گیا، فَأُمُّهُ ہاویہ، وہ ہاویہ میں ہوگا. پھر قرآن ہمیں پھر انفسائز سمجھ آ جائے ہاویہ کیا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، تم نے کیا جانا وہ کیا ہے؟ اس کا کوشچن پھر آنسر. اسی میں کہہ رہا ہوں قرآن پڑھو، اسے انڈرسٹینڈ کرو. نارن حامیہ، وہ شعلے مارتی ہوئی آگ ہوگی. اب مجھے بتائیں کہ آج چھوٹی چھوٹی جو ہم نیکیاں چھوڑ دیتے نا کہ یار نفل ہی ہے نا، سنت غیر موقدہ ہی ہے نا، چلو جماعت چھوٹ گئی نا، کل سے نماز پڑھ لوں گا. کیا پتا قیامت کے دن آپ کو یاد آئے کہ وہ 2 رکعت نفل پڑھ لیتا تو آج پاس ہو جاتا. کیونکہ قرآن کہتا ہے جس کا پلڑا بھاری ہوا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. خدا را میرے بیان کے شروع میں نے آپ کو درود، جو ذکر اللہ، میں نے آپ کو یہ باتیں بتائی نا، یہ وہ چھوٹی نیکیاں ہیں جو روز آپ میٹر کاؤنٹ اپنا کر سکتے ہو کہ یار پلس ہوتی رہے، پلس ہوتی رہے، کہیں 1-2 نیکی کی وجہ سے مارا نہ جاؤں اور میرا اعمال نامہ ڈاؤن نہ ہو جائے. اور اسی طرح جو ہم نے بعض اپنے زوم میں پلاننگ رکھی ہے کہ یار یہ تھوڑا ہی ہے نا، چلتا ہے، چھوٹا ہی گناہ ہے نا، تھوڑا ہی تو جھوٹ بول لیا. کیا پتا یہی جھوٹ بولنا، یہی حرام دیکھنا، یہی حرام سننا، یہی حرام کھانا، یہ تھوڑے پیسے حرام کے کمانا، یہ غلط دوستوں کی گیدرنگ میں بیٹھنا، یہ پارٹی کرنا، یہ چھوٹا سا ہم جس کو ایک چھوٹی سی بات سمجھ رہے ہیں، یہی قیامت کے دن میرا گناہوں کا پلڑا بھاری کر گیا تو میں کدھر جاؤں گا؟ پلیز، میں بار بار اس لیے اپنے بیان میں کہہ رہا ہوں کہ جس دن آپ نے قرآن سے دوستی کرنی نا، آپ کو قرآن ہی سمجھا رہا ہوگا. اچھا مجھے اور آپ کو پہلے تو ہم یہ سوچے تھا میں بنایا کیوں گیا ہے، ہم وی آر ہیئر، ہم کس لیے دنیا میں آئے؟ کیا انجوائے کرنے، مزے کرنے، عیاشیاں کرنے، گناہ کرنے آئے؟ اللہ نے، اچھا اس کا جواب کون دے گا؟ مینوفیکچرر نوز بیٹر وائی ہی کریٹ اس. جس نے مجھے اور آپ کو بنایا وہ جواب دے گا نا. میں اور آپ تو نہیں بتا سکتے آپ کس لیے آئے، میں کس لیے آیا. اللہ نے بنایا. ہم دیکھتے گاڑی خریدتے ہیں، گاڑی کے اندر ایک مینیو ہوتی ہے، یہ گاڑی کا یہ فنکشن ہے، اس لیے گاڑی بنی ہے. موبائل لیتے ہیں، اس کے ساتھ ایک چھوٹی بک آتی ہے، واچ لیتے ہیں، کیونکہ جو کمپنی بناتی ہے وہ کمپنی بتاتی ہے کیوں بنایا، اس کے فنکشنز کیا ہے. اللہ نے مجھے اور آپ کو بنایا، اور قرآن میں اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، میں نے نہیں بنایا انسان اور جنات کو مگر اللہ. یہ بھی قرآن کا بڑا خوبصورت اسٹائل ہے، پہلے منع اور اس کے بعد اللہ کہہ کر مگر اس لیے بنایا تاکہ اور پتہ چلے کہ اونلی دا ریزن از، اس لیے بنایا انسان اور جنات کو کہ میری عبادت کریں. تو اٹ مینز وی آر ہیئر ٹو ورشپ ہم، ہم اللہ کی عبادت کے لیے آئے ہیں، اور ہم ادھر آ کے بھول گئے اس کی عبادت. نہ نماز کا ٹائم ہے، نہ تلاوت کا ٹائم ہے، نہ فرض چھوڑ دیتے ہیں لوگ. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میں دوبارہ اپنی بات کو وہیں سے شروع کروں گا کہ جس دن قرآن سے دوستی ہو گئی نا، جس دن قرآن سے کنیکٹیوٹی ہو گئی، آپ کی زندگی بہت اچھی ہو جائے گی. اچھا ہو سکتا ہے کیونکہ بہت سارے بھائی وہ ہیں جو پہلی بار اس طرح ہماری بیان میں آئے ہیں، یا مدنی چینل کے ناظرین، کہ یار یہ تو بہت مشکل باتیں کر دی انہوں نے، اور ہم تو بہت مشکل ہے، پھنس جائیں گے، مارے جائیں گے، یا بہت ڈیفیکلٹ ہے اسلام پر عمل کرنا. ایسا نہیں ہے، چونکہ میں نے آپ کو قرآن کی 2 آیتیں، 2 صورتیں وہ سنائی ہیں جس میں اللہ کریم نے ہمارے حساب کتاب اور آخرت پر بات کی ہے. تو بعض اوقات یہ ریئلائز ہوتا ہے کہ یار بہت ڈیفیکلٹ ہے. ایسا نہیں ہے. آپ یقین کریں، جو بندہ اللہ کی راہ پر آ جاتا ہے نا، نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے، حلال کام شروع کر دیتا ہے، اس کی لائف وہ بہت آسان کر دیتا ہے. میرا رب صرف رحمان الآخرہ نہیں ہے، وہ رحمان الدنیا بھی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار دنیا کو بھی دیکھنا چاہیے اور دین کو بھی دیکھنا چاہیے. یہ ہمارا مسکنسیپشن ہے. دین اور دنیا ایک ہی ہے. یہ کس نے کہہ دیا آپ کو کہ دنیا کی لائف الگ ہے اور دین کی لائف الگ ہے؟ آپ دنیا کی لائف اللہ کی رضا والی گزار لیں، اللہ آپ کی دنیا بھی انجوائبل کر دے گا، اور آخرت بھی اسی کا مالک ہے، وہاں بھی آپ کو وہ نعمت عطا فرمائے گا. ہم سمجھتے ہیں کہ یار آپ پہلے دنیا کا مزے کر لو پھر اللہ کو راضی کر لیں گے. اللہ کو راضی کر لو، اللہ تمہاری دنیا بھی اچھی کر دے گا، کاروبار بھی اچھے کر دے گا، صحت بھی اچھے کر دے گا، روزگار بھی اچھے کیونکہ اللہ ہی تو مالک ہے نا دنیا کا. ہم ایک ہی ٹارگٹ رکھیں کہ اللہ راضی ہو جائے، دنیا آخرت سب بہتر ہو جائے گی، انجوائبل ہو جائے گی.
دیکھیں زندگی گزارنا دین پر آ کر اتنا مشکل نہیں ہے. میں آپ کو اس طرح ایکسپلین کر دیتا ہوں. ہم جب اس طرح بیان کرتے ہیں نا کہ یار گناہ مت کیا کرو, دین کی طرف آ جاؤ, تو کچھ ینگسٹر کہتے ہیں یار باتیں تو آپ کی سب سمجھ آ رہی ہیں, لیکن جو ہماری دوستیاں ہیں, جو ہماری کمپنیز ہیں, جو ہم فلمیں ڈرامے ہیں, گانے باجے ہیں, جو دوستوں کے ساتھ دوسرے غلط کام ہے, یہ نہیں کریں گے اور صرف اللہ اللہ ہی کریں گے, نمازیں پڑھیں گے, تو پھر زندگی میں مزہ کب رہے گا؟ ہے زندگی کا تو انجوائمنٹ ہی ختم ہو جائے گا. تو ان کو یہ فیل ہوتا ہے کہ نیکی کی طرف جب ہم آئیں گے نا تو لائف کا انجوائمنٹ ختم ہو جائے گا. تو یار اس لیے بڑا مشکل ہے, وہ ڈیفیکلٹ سمجھتے ہیں اس کو. میں نے پہلے بھی ایک دو بیانات میں ایکسپلین کیا, میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. دو دوست تھے, ایک دوست ویجیٹیرین تھا, اس نے کبھی زندگی میں جو ہے نا گوشت نہیں کھایا تھا, چکن نہیں کھایا تھا, وہ صرف سبزیاں کھاتا, کہتا یار یہی زبردست چیز ہے زندگی میں, اس سے اچھی کوئی چیز ہی کوئی نہیں. ایک دن دوستوں نے پلان کیا کہ اس کو پکڑ کے نا آج ہم سارے دوستوں نے گوشت چکھانا ہے, کھائے تو صحیح کہ یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے. دوستوں نے پکڑا اور اسے کسی طرح راضی کر کے زبردستی اس کو چکن کھلا دیا. اس نے کہا یار آج پتا چلا کہ یہ بھی اتنا اچھا کھانا ہوتا ہے, میں تو سمجھا سبزی دال ہی زندگی ہے. اس نے کہا رکھو سائڈ پہ بھائی, اب میں یہ کھاؤں گا. خیر سبزی دالیں بھی کھانی چاہیے, میں سمجھانے کے لیے. وہ اب چکن کھایا, اس نے گوشت کھایا, تو اس کو اندر انڈرسٹینڈ ہوا کہ اس سے زیادہ لذیذ بعض اوقات یہ چیزیں ہوتی ہیں. بالکل اسی طرح فلمیں, ڈرامے, گانے باجے, بے حیائی کے کاموں میں بسنے والا بندہ سمجھتا ہے اسی میں انجوائمنٹ ہے. اس نے ابھی تک تلاوت کا مزہ دیکھا ہی نہیں ہے, اس نے سجدوں کا وہ نور دیکھا ہی نہیں ہے, اس نے نعت رسول میں آنکھیں بہانا اس کی کبھی بہی نہیں ہے, اس کو وہ ریلیکسیشن ملا ہی نہیں ہے. اس کو سمجھتا ہے, اس کو سمجھ جب تک گانے نہ سنو رات نیند نہیں آتی. وہ سمجھ رہے وہی زندگی ہے. واللہ یقین کریں جو وہاں سے نکلا نا اور جب ادھر آیا تو اس کو پتا چلا اصل تو سکون ہی ادھر تھا, کہ جب مدینے کی یاد میں نے آنسو بہائے, جب اللہ کی یاد میں نے تہجد پڑھی, یا میں نے جو تلاوت پڑھی, مجھے تو اس کا وہ ٹیسٹ ہی نہیں ملا جو میں اس گندی محفل میں ملتا تھا. ایکچولی اس لائف میں رہ کر ہمیں لگتا ہے وہی لائف ہے. یقین کریں زندگی کا مزہ ہی اس میں. اور اچھا لاجیکلی بھی سمجھ آتی ہے, جب اللہ نے بنایا عبادت کے لیے تو مزہ بھی اسی میں رکھا ہوگا نا. اور یہی بات اللہ نے قرآن میں بھی کہی ہے, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, بے شک اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے. دیکھیں آپ کی ہر سوال کا جواب قرآن سے مل رہا ہے. قرآن پڑھتے تو سارے آنسر مل جاتے کہ چین کدھر ہے, اللہ کے ذکر میں ہے. بنایا کس لیے ہے, عبادت کے لیے ہے. اور آخرت میں ایک ایک نیکی کا میں پھنس سکتا ہوں, تو پھر ہم کیوں نہ ادھر آ جائیں جس لیے بنایا گیا تھا. اصل کی طرف لوٹ آنا چاہیے.